अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ है और मैं एक किराए के घर में रहता था अपनी फैमिली के साथ। रावलपिंडी में अपना घर खरीदना मेरी और मेरी बीवी की सारी मेहनत का नतीजा था। हम दोनों ने सालों तक पैसे बचाए थे और आखिरकार एक खूबसूरत छोटा मगर मॉडर्न स्टाइल का घर ले लिया था, एक बड़े से बैकयार्ड के साथ। जब पहली बार हम उस घर के वरांदे पर कदम रखा तो दिल से एक अपनायत का एहसास हुआ। मेरी बीवी ज़ारा फ़ौरन सोचने लगी कि डेकोरेशंस कहाँ लगाई जाएं, घर को कैसे सजाया जाए, और मेरी दोनों बच्चे तलहा और जोया अपने अपने बेडरूम्स सेलेक्ट करने लगे। पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हम साए से मुलाकात हुई और हम अपनी डेली रूटीन में सेट हो गए। बच्चे बैकयार्ड में मज़े से खेलते थे और मैं घर के छोटे मोटे काम संभाल लेता था। लेकिन एक हफ्ता गुजरते ही अजीब चीज़ें होने लगीं। पहले तो सिर्फ छोटी सी बातें थीं जिन्हें हम मामूली समझकर नज़रअंदाज करते रहे, मगर धीरे धीरे ये चीज़ें ज़्यादा अजीब होने लगीं। सबसे पहले शुरुआत हुई नोक से, यानी खटखटाहट से। रात को देर से दरवाजे पर दस्तक होती थी और मैं सोचता कि किसी पड़ोसी के बच्चे ने शरारत की है या मजाक किया है। मैं दरवाज़ा खोलता लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ज़ारा इस बात पे हंसा करती थी। लेकिन जब तीसरी से चौथी दफ़ा ये हुआ तो उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद आई वो चिट्ठियाँ, कागज़ के टुकड़े जिन्हों पर अजीब और डरावने पैगाम लिखे होते थे। लफ्ज़ टेढ़े मेढ़े जैसे किसी ने गुस्से में लिखे हों। कुछ मैसेजेस ऐसे होते थे, ये घर याद करता है, या फिर तुम यहाँ के नहीं हो। पहली दफ़ा जब मुझे ऐसी चिट्ठी मिली तो मैं उसे मसल कर कचरे में डाल दिया, लेकिन ये चिट्ठियाँ लगातार मिलती रहीं और हर एक पिछली से ज़्यादा खौफनाक होती। ज़ारा ने पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन मुझे लगता था कि उन्हें क्या बताएंगे कि बस कोई अजीब नोटिस छोड़कर चला जाता है। फिर एक रात ज़ारा ने मुझे जगाया। उसकी आवाज़ कँपकँपी सी थी और उसने धीमी आवाज़ में कहा, कोई बाहर है। मैं नींद से उठकर खिड़की के पास गया। अंधेरे में हमारे प्लॉट के बिल्कुल कोने पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। मैं टॉर्च लेकर बाहर गया तो वो सिर्फ हमें देखती रही, और जब मैं टॉर्च की रोशनी उस पर डालता उससे पहले वो मुड़कर चलती बनी और आगे अंधेरे वाली गली में गायब हो गई। अगले दिन मैंने घर के पहले मालिक को फ़ोन किया। वो एक बेहतरीन आदमी था। जब सेल के वक्त मुलाकात हुई थी तो अपना पर्सनल नंबर दिया था और कहा था कोई भी बात हो कॉल कर लेना। मैंने उससे पूछा, क्या कभी आपके साथ भी ये सब हुआ है? उसकी आवाज़ हल्की सी हैवी हुई और उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि शायद वो तुम लोगों को तंग नहीं करेगी। मैंने पूछा, वो कौन? उसने कहा, मेरी बीवी। उसने मान लिया था इस बात को। वो ठीक नहीं है। वो इस घर के साथ ऑब्सेस्ड है। डिवोर्स के बाद उसने कभी नहीं माना कि ये घर उसका नहीं है। मुझे कई बार उसे विंडोज़ के बाहर खड़ा देखते हुए डर लगता था। नोट्स लिखती थी, दरवाजे के लॉक से छेड़खानी करती थी। मुझे लगा था मैं चला गया हूँ तो शायद वो मूव ऑन कर लेगी। फ़ोन बंद करते ही मुझे एक अजीब गुस्सा आया और डर भी महसूस हुआ। कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं था जो हमें तंग कर रहा था। ये वो थी जिसका इस घर के साथ एक रिश्ता था और जो अब भी समझती थी कि ये उसका है। मुझे अपने बच्चों की सेफ्टी की फ़िक्र होने लगी। ज़ारा और मैंने सिक्योरिटी कैमरास लगवाए, दरवाज़ों और खिड़कियों के लॉक्स स्ट्रॉन्ग करवा दिए। कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा,
نہ نوکس نہ کوئی چٹیاں، لیکن پھر وینڈلز کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے صرف چھوٹی موٹی چیزیں، دروازے پر خروچیں، گارڈن کا پلانٹرز اجاڑنا۔ لیکن ایک رات جب ہم سو رہے تھے تو شیشہ ٹوٹنے کی آواز نے ہمیں اٹھایا۔ لیونگ روم کی کھڑکی سے پتھر پھینکے گئے۔ میں فوراً باہر گیا لیکن کوئی نہیں تھا، صرف دور کہیں ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے مجھے ایک سایہ دکھا جو دھیرے سے ہلتا ہوا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہمیں ایک اور نوٹ ملا، اس بار ڈور پر چپکایا گیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، چھوڑ دو یہ جگہ ورنہ پچھتاؤ گے۔ زارا اب ڈرنے لگی تھی اور میرے اندر بھی یہ سوچ آئی کہ کہیں ہم نے یہ گھر لے کر غلطی تو نہیں کی۔ لیکن میرے اندر ایک ضد بھی تھی، یہ گھر اب ہمارا تھا اور میں اس ڈر سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ایک ہفتہ اور گزرا اور پھر سب حد پار کر گیا۔ رات کو ڈور پر زور سے کچھ ٹکرایا۔ میں نے بیس بال بیٹ اٹھایا اور جب ڈور کھولا تو دیکھا کہ ایک نوٹ، اس بار ایک چھری کے ساتھ ووڈن ڈور میں گھسا ہوا تھا، یہ گھر تمہیں نہیں چاہتا، نوٹ میں لکھا ہوا تھا۔ اسی رات ہم نے پولیس کو بلایا، وہ آئے، نائف اور نوٹ اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے پرومس کیا کہ وہ ایریا میں کچھ دن تک رات آپ کے گھر کے آگے چکر لگاتے رہیں گے۔ کچھ دن بعد انہوں نے اسے پکڑ لیا، وہی عورت، وہ بیک یارڈ کے پیچھے کھڑی ہماری ونڈوز کو گھور رہی تھی۔ جب انہوں نے اسے اریسٹ کیا تو اس کے پاس ایک نوٹ بک تھی جس میں ہماری ہر بات لکھی ہوئی تھی، ہم کب گھر سے نکلتے ہیں، کب بچے کھیلتے ہیں باہر۔ اس کے اریسٹ کو ہمیں سکون دینا چاہیے تھا، لیکن جب اسے لے جایا جا رہا تھا اس نے پیچھے مڑ کر کہا، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ اس کے بعد کافی مہینے تک وہ الفاظ میری نیند خراب کرتے رہے۔ ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اب بھی رہ رہے ہیں، لیکن ہر نوک، ہر آواز ہمیں وہ سب یاد دلا دیتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام غلام علی ہے۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ لاہور کے ایک پرانے لیکن آرام دہ محلے میں اپنا پہلا 2 منزلہ مکان خریدا، مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ کر لی ہے۔ میں 40 سال کا آئی ٹی کا ماہر ہوں اور کافی عرصے سے پیسے بچا رہا تھا کہ ایک ایسا گھر لیا جائے جس پہ خود بھی سکون سے رہ سکوں اور دوسرا پورشن کرائے پہ دے کر کچھ زندگی کی اخراجات کو پورا کر سکوں اور آگے کی زندگی آرام سے گزار سکوں۔ یہ مکان ہر طرح سے پرفیکٹ لگ رہا تھا، ایک خاموش اور سیکیور محلہ، مناسب قیمت اور ایک پرانے گھر کی وہ کشش جو اسے ایک اولڈ ہاؤس بناتی تھی۔ میں اوپر والے فلور پر شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ نیچے والے حصے کو کرائے پہ دینے کے لیے اس میں کچھ مرمت کروا رہا تھا۔ تھوڑا سا مرمت کا کام، رنگ کرنا، فلورنگ ریپلیس کرنا اور کچھ پلمبرنگ کے مسائل فکس کرنے تھے، لیکن یہ سب مینیجیبل تھا۔ شروع کے کچھ دن ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ دن کے وقت گھر خاموش رہتا اور رات کو بھی مجھے صرف پرانے گھر کی معمولی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ گھر کی پرانی ساخت کا اثر ہوگا، لیکن ایک ہفتے کے بعد مجھے عجیب و غریب باتیں محسوس ہونے لگی۔ سب سے پہلے جب میں رات کو آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا یا کتاب پڑھتا، مجھے نیچے کے حصے سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں، کبھی کوئی ہلکی دھمک، کبھی ہلکی چڑچڑاہٹ۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ ہوا کا دباؤ ہوگا یا کوئی بلی کا گزرنے کا راستہ ہوگا، لیکن آوازیں زیادہ بڑھ گئیں اور ہر مرتبہ زیادہ خوفناک لگتی رہی۔ ایک رات جب میں بیڈ پر لیٹا موبائل اسکرول کر رہا تھا، مجھے نیچے ہال وے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، ہلکی قدموں کی آواز، لیکن ایک کے بعد ایک بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فلور پر چل رہا ہو۔ میں بالکل گھبرا سا گیا۔ میرا پہلا خیال تھا کہ شاید کوئی چور گھس آیا ہے،
میں نے ایک ٹارچ اٹھائی نیچے جانے کے لیے اور نیچے جانے لگا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا جب میں نے ڈور کا ہینڈل پکڑا۔ نیچے کا حصہ بالکل خالی تھا، ہر کھڑکی اور دروازہ لاک تھا اور تہہ خانے کا پینل بھی ٹائٹ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں وہم کر رہا ہوں، لیکن آوازیں رکی نہیں۔ دن کے وقت ہر چیز نارمل تھی، لیکن رات کو نیچے کے حصہ زندہ ہو جاتا، جیسے قدموں کی آوازیں، کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں، اور کبھی کبھی کوئی کرسی کو ادھر سے ادھر کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ہر دفعہ جب چیک کرتا ہر جگہ خاموش ہوتی۔ ہر گزرتی رات کے ساتھ میرے بے چینی بڑھتی گئی۔ میرے ذہن میں سوال اٹھنے لگے، کیا یہ کوئی جانور تھا یا کوئی اسکواٹر یا پھر کچھ اور؟ ایک رات میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پوری رات جاگ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ساری لائٹس بند کی اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ گھنٹہ گزرتا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اچانک سے وہ آواز پھر سنائی دی، کرسی کے کھسکنے کی ایک آواز۔ میں نے فوراً نیچے والا دروازہ کھولا۔ اندھیرا تھا، لیکن جب میں نے یوٹیلیٹی روم کی طرف دیکھا تو تہہ خانے کا پینل تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے اندر کا عجیب سرد احساس بڑھ گیا۔ پینل کے ارد گرد گرد لگی ہوئی تھی اور مارکس دکھ رہے تھے، جیسے وہ ریگولرلی یوز ہوتا رہا ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اصل پرابلم کیا ہے۔ میں نے اگلے دن اپنے تعمیراتی کام کرنے والے دوست کو بلایا اور ہم نے مل کر تہہ خانے کا انسپیکشن کیا۔ اندر کا سپیس زیادہ بڑا تھا اور پوری بلڈنگ کے نیچے تک پھیلا ہوا تھا، دونوں پورشنز کو کنیکٹ کرتا ہوا۔ جب ہم اور آگے بڑھے، فلیش لائٹ کی روشنی میں ایک میک شفٹ بستر نظر آیا۔ ایک تکیہ، بلینکٹس، ایک پرانی کتاب اور چپس کا آدھا کھایا ہوا پیکٹ۔ کوئی اس جگہ پر رہ رہا تھا۔ جب ہم مزید آگے بڑھے، ہمیں ایک اور اوپننگ ملی جو نیچے کے پورشن کے کلوسٹ تک کھل رہی تھی۔ پہلے اونر نے بڑی ہوشیاری سے اسے ہڈن پیسیج کو چھپایا ہوا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ جو بھی یہاں رہ رہا تھا وہ نیچے سے آسانی سے چل سکتا تھا اور اگر چاہتا تو میرے پورشن میں بھی آ سکتا تھا۔ اسی دن ہم نے تہہ خانے کو مضبوط تالے سے لاک کر دیا، لیکن میرا خوف یہیں ختم نہیں ہوا۔ ہر آواز اور چڑچڑاہٹ اب بھی مجھے الرٹ کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ واپس آ سکتا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا تھا وہ میرے گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام انتظار ہے۔ میری کہانی کا آغاز ہوتا ہے جولائی 2022 سے۔ میں جب لاہور کے ایک پرانے علاقے کے چھوٹے سے بنگلے میں شفٹ ہوا۔ یہ گھر میرے سپنوں جیسا تھا، سیفڈ شیٹر والی کھڑکیاں، ایک چھوٹا سا باغ اور ایک سکون بھرا وراندہ۔ میں ایک سکول کا استاد ہوں اور مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں دن بھر کی تھکان اتار کر چین سے سانس لے سکوں۔ یہ گھر ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، نئی زندگی کا ایک اچھا آغاز ہو سکتا تھا۔ پہلے چند ہفتے بالکل خواب جیسے گزرے۔ شام کے وقت فرنیچر سیٹ کرتا، فوٹوز لگاتا اور وراندے پر بیٹھ کر چائے پیتا جب سورج ڈھل رہا ہوتا تھا۔ ہر چیز ایک دم بہترین لگ رہی تھی، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات جب میں صوفے پر بیٹھ کر اسائنمنٹس چیک کر رہا تھا تو ڈرائنگ روم کی روشنی جھٹکے سے ہلکی ہوئی اور پھر واپس ٹھیک ہو گئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، سوچا کوئی بجلی کا مسئلہ ہوگا یا کوئی پاور سوئچ۔ گھر بھی کافی پرانا بنا ہوا تھا، پرانی وائرنگ کے تھوڑے مسئلے ہونے کا اندازہ تھا، لیکن اگلے کچھ دن لائٹ کا جھٹکے سے بلنک کرنا بڑھ گیا۔ میں نے بلب بدل دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ہال وے اور کچن میں بھی روشنی بلنک کرنے لگی تھی، ہر دن ایک ہی طریقے سے، ہال وے پھر کچن پھر ڈرائنگ روم۔
جیسے کوئی مجھے اشارہ کر رہا ہو۔ پہلے تو میں اس بات پر ہنس دیا، لیکن جب رات کا سناٹے میں یہ چیز ہوتی رہی تو یہ سب مذاق لگنا بند ہو گیا۔ ایک رات جب میں ہال وے سے گزرا تو ایٹک کا ہیچ دیکھا، یعنی سٹور روم کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ ایک شیڈو ہلتا ہوا مجھے دکھائی دیا وہاں۔ میں وہیں رک گیا، سر ہلایا اور سوچا امیجینیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی ہفتے میں نے الیکٹریشین بلایا۔ اس نے ہر جگہ حتیٰ کہ ایٹک تک سب چیک کیا۔ وائرنگ اور فیوز باکس بالکل ٹھیک تھا۔ جب الیکٹریشین نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اور گھبراہٹ ہوئی۔ اگر وائرنگ ٹھیک تھی تو لائٹ کیوں عجیب طریقے سے بلنک کر رہی تھی؟ اس رات میں صوفے پر بیٹھا اور ہر روشنی کا پیٹرن کو دھیان سے دیکھا۔ پہلے ہال وے، پھر کچن، پھر کارنر، جیسے گھر مجھے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن کچن میں صفائی کرتے وقت روشنی 3 دفعہ جلدی جلدی بلنک ہوئی اور میری نظر ہال وے کے ایٹک ڈور پر گئی۔ میں نے وہ ڈور کبھی کھولا ہی نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہی ایک الگ سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو بیڈ روم کی روشنی اتنی تیز بلنک کی کہ بالکل بند ہو گئی۔ میں نے فون اٹھایا، اس کی لائٹ چلائی اور طے کیا کہ اب مجھے ایٹک چیک کرنا ہی ہوگا۔ ایٹک کا دروازہ ہال وے کی سیلنگ میں تھا۔ میں نے پل ڈاؤن سیڑھی کھولی جو کہ بہت خراب حالت میں تھی اور نیچے جاتے ہوئے اس سے آوازیں آ رہی تھی۔ سیڑھی پر قدم رکھو تو دل کا دھڑکنا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اوپر چڑھا تو دھول، کوبویبز اور پرانی بندوق جیسے ڈبے نظر آئے، لیکن ایک بلب جو بیچ میں لٹکا ہوا تھا وہ ہلکی روشنی کے ساتھ جل رہا تھا۔ میں اس بلب کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ وہ بلب اچانک سے ویولنٹ بلنک کیا اور بند ہو گیا۔ تب مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کپڑا ایک لکڑی سے رگڑ کھاتا ہو، اور پھر مجھے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے فلیش لائٹ اس کونے کی طرف کی جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں زیادہ دیر نہیں رکا، ڈر کے مارے سیڑھی سے نیچے لائٹننگ کی سپیڈ سے اترا۔ سیڑھی کو فولڈ کیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ آواز پورے گھر میں گونجی۔ اس رات ساری لائٹ جلائی رکھی لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوست کو بلایا اور سب سامان پیک کرنا شروع کیا۔ لینڈ لارڈ کو چابیاں دی اور پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ آج تک نہیں پتا وہ روشنی کا مسئلہ کیا تھا یا ایٹک میں کیا تھا۔ ہر دفعہ جب کوئی پرانا گھر دیکھتا ہوں یا کوئی لائٹ بلنک کرتی ہے تو وہ رات یاد آ جاتی ہے۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔